जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं दुर्दाना नजम साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। मैडम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन एक इंसिडेंट ही मैं कहूँगा, इसको क्या कहूँ, कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्वे की एक कंपनी थी टेलीनॉर। वो एक मोबाइल कंपनी थी। वो अपने 100% जो शेयर्स हैं उन्होंने जो है वो पीटीसीएल को दे दिए हैं। और पीटीसीएल वो आई थिंक एमराती कंपनी है, एमरेट्स ने ले लिए थे, कहा जाता है। हाँ जी, एतसलात जो है और तकरीबन 108 अरब रुपए के ईवज उन्होंने शेयर खरीदे हैं। कोई मेरा ख्याल है $550 मिलियन या $500 मिलियन के करीब ये रकम बनती है। क्या वजह है कि इतनी बड़ी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो उनको बेच के पाकिस्तान से जाना पड़ा? कई लोग कहते हैं कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कम है, पाकिस्तानी सरकार पैसा नहीं निकालने देती। कई लोग कहते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट आती है तो वो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो इश्यूज होते हैं, ऑपरेट करना मुश्किल है। और कईयों ने ये भी सुनने में आया कि शायद टेलीनॉर जो है वो कोई और ऑपरेशंस को देख रही है, वो जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ पे जा रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसका क्या नुकसान हो सकता है, पर्टिकुलरली वो जो हमने कोशिश की थी एसआईएफसी के हवाले से? तो हाउ डू यू मेक दिस? देखिए कमर, ये तो इतनी ज्यादा ये अफसोसनाक बात है। मतलब हम जितना मर्जी, हमारे वो जो आईटी के मिनिस्टर हैं वो इतनी बगले बजा रहे हैं, ओ जी पीटीसीएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एडअप हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और हमारे 5G को हम एक्वायर करने में बड़ी आसानी होगी। ऑल नॉनसेंस। 5G के रास्ते में जो रुकावटें हैं उसका लिंक किसी और चीज से है। वो उसका वो बहुत सारा हमारा जो उसमें जो हमारी बैंडविड्थ है वो आइडल डोरमेंट पड़ी हुई है। बहुत सारी चीजें केसेस जो है वो स्टे लिया हुआ है सिंध गवर्नमेंट से लोगों ने। वो बहुत सारा हमारा अपना जो है ना रौला है, जो हमने खुद ही जो है वो चीज। हमारा तो 4G की पेनिट्रेशन नहीं है, 3G की पेनिट्रेशन नहीं है। तो यही टेलीकॉम कंपनीज हमें मना करें कि आप 5G की तरफ ना जाएं, पहले 4G की पेनिट्रेशन को 100% कर लें। तो वो हमारे अपने जो है ना बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं जिनके में हमारा कोर्ट्स वगैरह सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। अब हैविंग सेड दैट, अब ये जो आप बात कर रहे हैं ये इतना बड़ा हमारा एक अब देखें, एक तरफ हम कह रहे हैं एसआईएफसी की आपने बात की कि जी हमने जो है वो बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है। वो कैसे फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है कि जी एक हमने बॉडी बना दी है, उसके हाथ में डंडा है बहुत बड़ा। अब वो ये बॉडी ये करेगी कि जो जितने डिसफंक्शनल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे ही है ना। देखें ना आप इनडायरेक्टली व्हाट यू वर ट्राइंग टू से टू द पीपल के देखें, लोग ये कह रहे हैं कि जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम नहीं करें, इंस्टीट्यूशंस इसलिए काम नहीं करें क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जितने पॉलिटिशियन है वो अपॉर्चुनिस्ट है। मैं अगर आप डॉट कनेक्ट करें, पीछे जाते जाए, बैकवर्ड जाते जाए, तो आपको सारा यही सारी चीजें नजर आएंगी। आपने कहा अच्छा ठीक है जी, सारे बहुत बुरे हैं, सारे बड़े खराब हैं, जो हम एक अदारा है वो इसकी सरबराही करेगा और उसके हाथ में होगा डंडा। वो डंडा ये करेगा कि जितने भी अदारे जो डिसफंक्शनल अदारे हैं उनको कहेगा कि बंदे के पुत्र बन जाओ और सीधी तरह काम करो। वैसे तो ये मॉडल ही फ्लॉप्ड है। इट डजेंट हैपन। इट्स ऑब्वियसली आप कोर्जन के साथ कितने लोगों से कितना का आप इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। और दूसरी बात है, इन्वेस्टर जो है ना वो कोई 4 दिन की तो या 1 साल की या 6 महीने की तो पॉलिसी बनाकर वो किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता ना। उसकी लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। वो 5 साल का 10 साल का प्लान लेकर आते हैं। अच्छा, फिर वो जाहिर सी बात है, मुझे याद है कि हमने एक आप छोटा सा भी एनालिसिस अगर करना करना शुरू करें, तो आप किसी भी कंट्री का जब एनालिसिस करते हैं जाने से पहले, तो आप उसका पॉलिटिकल सिनेरियो सारा देखते हैं, आप उसका इकोनॉमिक सिनेरियो देखते हैं, आप उसका सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कोई भी कंपनी जब पाकिस्तान में आके उसका पॉलिटिकल सारा स्ट्रक्चर सिनेरियो देखेगी तो हर जगह तो बम्स है। हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो 6 महीने के अंदर अंदर क्यों में लगी होती है, वो कोर्ट की कचहरियों के चक्कर काट रही होती है। आप सांस ही नहीं लेने देते किसी हुकूमत को, तो हुकूमत ने काम क्या करना है पहले। अच्छा, अब यहाँ से टेलीनॉर पे आता है। अब एसआईएफसी की मैं बात कर रही थी कि आप उसमें डिसफंक्शनल सारे अदारों को कह रहे हैं कि जी हम उनको फंक्शनल कर देंगे। वो कैसे होगा? दिस इज सो अननेचुरल। अगेन वी विल कम बैक टू द वर्ल्ड बैंक के जो थे, उन्होंने पिछले दिनों जब एक बयान दिया, स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था एसआईएफसी इज ए नॉन स्टार्टर।
آپ اپنے جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو بحال کریں، فنکشنل کریں. تو اب ایک طرف آپ اچھا اب جو ٹیلی کام کا سارا جو سیکٹر ہے، میں نے جو بھی آپ کو بات کی کہ 3G 4G کی پینیٹریشن نہیں ہے، ان کو اتنے مسائل آ رہے ہیں. آپ ان کے جو انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو گورنمنٹ حل ہی نہیں کر رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آدھے سے آپ کوئی کام پورا تو ابھی ہوا نہیں، دوسرا کام آپ کہیں گے جی ہم اس میں ایڈ آن کر دیں گے. دیٹ ڈزنٹ ہیپن. تو اب یہ انویسٹمنٹ دیکھیں، یہ بہت برا ایک آئی وڈ سے کہ اٹس اے سیڈ ڈے فار پاکستان کہ اتنی بڑی اتنی کمپنی بجائے اس کے کہ وہ، اور پی ٹی سی ایل کی کیا کارکردگی ہے ذرا آپ اس پہ بھی نظر ڈالیں. پی ٹی سی ایل کے ابھی بھی بہت سارے ان کے اپنے اتنے گیپس ہیں، پرفارمنس اور فنکشنل گیپس ہیں. تو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو مینیج دس ہول تھنگ؟ کتنے لوگ انمپلائڈ ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے سب کو تو وہ ریٹین کریں گے نہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ٹینیلور کا جو اتنا لاکھوں کے، میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ان کا انفراسٹرکچر تھا اور پورے پاکستان میں ان کی امپلائمنٹ ہوگی، تو ان تمام لوگوں کا کیا ہوگا. تو یہ جو ہے دس از ایکچولی مطلب یہ کس طرح سے پاکستان جسٹیفائی کرے گا ان کے دردانہ، کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری مارکیٹ جو ہے اس کے اندر سپیس نہیں ہے انویسٹر کی؟ مطلب کیا ہے ایسا کہ ہم وہ کیوں، ہماری مارکیٹ کا سائز چھوٹا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہماری مارکیٹ کا سائز کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں 5واں دنیا کا سب سے پاپولیشن کے حساب سے بڑا ملک ہے. ہماری یوتھ جو ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا بھر میں مارکیٹ کو یوتھ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. 70% تو ہمارے ینگ لوگ ہیں جو بلو 25 ایئرس ایج کے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کون سی چھوٹی مارکیٹ ہے. مارکیٹ ہماری بڑی ہیوج ہے. مارکیٹ میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ کسی انویسٹمنٹ کو ایبزارب کر سکے. وہ اس کیپیسٹی کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہی نہیں ہے. ابھی تو میں آپ کو یہ جو 5G کی بات بتا رہی، ہمارے پاس ہمارے یہاں کیونکہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشنز کی ہوئی ہیں، نمبر 1 امپورٹ ریسٹرکشن کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری انٹرنل جو ہمارا آئی ٹی کا یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اتنا اچھا فنکشنل نہیں کر رہا. ہمارے پاس وہ ہینڈ سیٹس ہی نہیں ہے جو 5G کو آپریٹ کر سکیں. جو 5G انہوں نے لگائی ہوئی ہے، ہمارے پاس وہ ہینڈ سیٹس ہی نہیں ہے اتنے. اچھا جو ہینڈ سیٹس ہیں اس پہ پی ٹی اے نے اتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، اوپر سے پی ٹی اے کہتا ہے اچھا جی ہم قسطوں میں دے دیں گے آپ کو ہینڈ سیٹ. کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا پالیسی کون بناتا ہے؟ کچھ سمجھ سے باہر ہے یہاں کی. وہ کیپیسٹی کی بات جب کرتے ہیں نا، کیپیسٹی یہی ہے کہ کیپیسٹی ایک تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ، آپ سارے مسائل ایک طرف چھوڑ دیں، ہمارے جو اتنے ادارے ہیں وہ ڈس فنکشنل ہے. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ نے امپورٹ پہ لگائی ہوئے لوگوں نے، آپ کے یہاں تو انٹرنلی کچھ نہیں. آپ انڈیا تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر چیز بنا رہے ہیں. آپ نے سیمی کنڈکٹر اگر آپ نے باہر سے منگوانا ہے، جو کہ آج کی ہر ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے اس کے وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے. تو اب آپ نے اتنا زیادہ امپورٹ کو مہنگا کر دیا ہوا ہے، تو کون سی کمپنیاں، آپ کا انٹرنلی تو کچھ بھی مینوفیکچر نہیں ہو رہا، آپ کچھ بنا ہی نہیں رہے. آپ کے یہاں تو کوئی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. تو جو بھی باہر سے ملک کمپنی آئے گی اس نے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے امپورٹ کے اوپر ہی اپنے آپ کو وہ زندہ رکھے گی نا. اچھا پھر آپ کہتے ہیں جی آپ نے ڈالر باہر نہیں لے کر جانا، تو کون سی یہاں کمپنیاں آپ مجھے بتائیں کہ آگے کام کرے گی؟ کیونکہ جس دن انہوں نے، اچھا یہ ہوگا، یہ آپ دیکھیے گا، یہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ حکومتیں آ جائیں گی، سارے سیٹلمنٹ ہو جائے گا، آپ اور یہ کر دینا چاہیے. یہ جو آپ کا پیرٹی ہے نا، ڈالر روپی پیرٹی جو آرٹیفیشلی اس وقت انہوں نے رکھی ہوئی ہے، زبردستی کی رکھی ہوئی ہے 200، یہ 500 پہ جائے گی. اور یہ 500 پہ بے شک چلی جائے. یہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ 500 پہ بے شک چلی جائے، کیونکہ جب آپ کسی دن تو آپ اکانومی کو آپ اوپن اپ کریں گے نا. یہ سسٹینیبل نہیں ہے جو ماڈل اس وقت چل رہا ہے کہ جی آپ نے امپورٹ بند کی ہوئی ہے، آپ نے ڈالر کی ریپیٹریشن کو آپ نے روکا ہوا، جی جا نہیں سکتا. تو جب آپ کا آ کے انویسٹر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے پیسہ باہر لے کے جانا ہے، جس دن وہ پیسہ باہر لے کے جائے گا اس دن آپ کا فلیئر اپ ہوگا اور آپ کا ڈالر کی اور روپی کی پیرٹی اوریجنل پہ آ کے، وچ از ناٹ بیڈ. جو اکانومسٹ کہتے ہیں، جو میں نے مستند اکانومسٹ سے سنا ہے، چائنا نے بھی یہ کیا تھا. چائنا تو بلکہ اپنی خود ہی ڈیپریشیٹ کرتا رہا ہے اور اپنے. ان کی وہ ایکسپورٹ سائیکل، وہ ڈیپریسیشن تب آپ کرتے ہیں جب آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تو ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم جو اسحاق ڈار تھیری ہے جسے ڈارونامکس کہتے ہیں، کہ اگر فار ایگزامپل ہم اپنے پیسے کو مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، تو جس طرح یہ منافع خور لوگ ہیں یہ تو خود ہی اس کو تباہی اتار دیتے ہیں.
تو ایسا آپ کو کچھ، ایسا میری بات سنیں، کون سے منافع خوروں کو بھی بجائے، ڈالر میں اچھا ایک سیکنڈ، بجائے اس کے کہ آپ آرٹیفیشلی ڈالر کے اوپر سارا زور دے دیں اور مارکیٹ کو کہہ دیں کہ جی مارکیٹ سے ڈالر اٹھا کے آپ اسٹیٹ بینک کے اندر جمع کرا لیں خود جا کے، یا ساری جس طرح کی حرکتیں کریں، آپ پورے سسٹم کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ جتنا زور آپ اس چیز پہ لگا رہے ہوتے ہیں، آپ نے فری ہینڈ کیوں دیا ہوا ہے منافع خوروں کو؟ دیکھیں نا، کوئی پرائز میکنزم، پرائز کنٹرول، دنیا بھر میں ساری رولز اور ریگولیشنز بنی، ہمارے پاس بھی لاز بنے ہوئے، آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہ ایکسکیوز نہیں ہے، دس از جسٹ یہ گلاسنگ اوور ہے، او جی وہ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو منافع خور بھی منافع خور ہے کیوں؟ ہولڈرز ہیں کیوں؟ وہ اتنے زیادہ پاورفل کیسے بن گئے کہ وہ آپ کی پوری اکانومی کو بٹھا دیتے ہیں؟ آخر میری بات سن، 2020 میں جب آئل کا بحران آیا تھا نا، جب یہ اس کی حکومت چینی کا، گندم کا اور تیل کا اکٹھے بحران آئے تھے، ٹھیک ہے، آئے۔ اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تینوں کے اوپر کمیٹیاں بٹھائی، تینوں کے اوپر پتہ نہیں جی آئی ٹیز بٹھائی، اور پوری رپورٹس آئی، بالکل نہیں کہاں گئی وہ رپورٹس؟ ان رپورٹس پہ سب نام آئے تھے، کسی ایک کو کنوکٹ کیا، کسی کو ایک کو انڈائٹ کیا، چاہے وہ جہانگیر ترین تھا یا کوئی بھی تھا۔ یہاں تک کہ جو آئل کی کرائسس آیا تھا 2020 میں، جبکہ کووڈ کا زمانہ چل رہا تھا، اس میں کتنے لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا، اس رپورٹ کو آپ ذرا نکالیں نا، اس میں نام دیکھیں کن کن جرنیلوں کے، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، کن کن ججوں کے، کس کس بیوروکریسی میں کس کن لوگوں کے، وہ پورا ایک پرندہ ہے جس سے آپ پورا ایک لیکن آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی نہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اگر جی ڈالر کو فری فال کر دیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ایکسپورٹ بھی اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ ہمارے انٹرنل جو میکنزم ہے، انرجی کو ہی نہیں ہم کنٹرول کر پا رہے کہ ہم نے گیس، آپ سیدھی طرح کریں کہ گیس گھروں کو دینا بند کریں، کہیں یو ہیو ٹو ٹیک ٹف ڈیسیژن۔ کون گھروں میں گیسز دیتا ہے؟ آپ کی انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے، آپ گھروں کو گیس دے رہے ہیں۔ آپ نے ایل پی جی کا پورا آپ کا ایک سسٹم ہے، آپ اس کو پورے کو ریوائیو کریں، پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف لے کر آئیں اس پورے سیکٹر کو، اس کے اندر مافیاز کو ختم کریں۔ آپ یہ وہاں کر کے آپ، ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایکسپورٹ، یہ سارے بہانے ہیں، یہ سارا ایک دفعہ تو ہلے گا سارا سسٹم، لیکن ایک دفعہ ہلنے کے بعد جو ہے سسٹم کہیں نہ کہیں تو رکے گا نا۔ بٹ دا وے وی آر ہینڈلنگ دس از جسٹ ایڈ ہاک، اچھا چلو آج یہ کر لیتے ہیں، کل یہ کر دیتے ہیں، پرسوں یہ کر لیتے ہیں، ایسے تو انویسٹر بھاگ جائے گا۔ تو یہ تو پوائنٹ ہے کہ اگر ہمیں تو چاہیے کہ آلریڈی جو ویسٹرن انویسٹرز ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ نے چائنیز کو بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا فیوریبل پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ ان کا جانا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی، آپ نے کہا 65-70% یوتھ ہے ملک کے اندر، یس، ہاؤ کین دس از منڈیا پاسبل؟ ٹیلی کام، خاص طور پہ منڈیا ٹیلی دے کام، ہتھاں چ موبائل ہے، لڑکوں کے ہاتھوں میں، لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، کمپنیاں بھاگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کمپنیاں یہ بھاگ۔ اب دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ سارا کام میں مطلب کئی دفعہ اپنے دن کا آدھا کام اپنا جو میں فری لانس کی کانٹینٹ رائٹنگ میں اپنے اپنے موبائل سے کر لیتی ہوں بیٹھ کے، مطلب ایون اف آئی ایم ناٹ اویلیبل اینی ویئر، اپنے ڈیسک ٹاپ پہ، ڈیسک پہ نہیں ہوں، آئی کین ڈو مطلب 75% آف مائی ورک تھرو مائی موبائل، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ قسم کی ہونی چاہیے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو ریٹین کرتے، ہم نے پتہ نہیں اور مجھے آئی ٹی منسٹر کے اوپر ہو رہا ہے کہ کہہ رہا ہے جی بڑی خوشی کی بات ہے وہ چلے گئے ہیں، اور اب پی ٹی سی ایل جو ہے نا وہ بہت بڑا ہو گیا، کم آن یار۔ کئی لوگ میڈم یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری اسٹاک مارکیٹ بڑی اوپر جا رہی ہے، اور کئی لوگوں نے بتایا کہ یہ بیسیکلی کوئی ایکسپورٹ لیڈ اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی کوئی انوویشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی پرائس ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے شاید کچھ فیک لوگوں سے انویسٹمنٹس کروائی کروائی ہیں۔ ہوگی، بالکل آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کہیں بھی دیکھیں، ہمارے یہاں کوئی اتنا اسٹاک مارکیٹس پہ انویسٹمنٹ کرنے کا امریکہ کی طرح کا تو رجحان نہیں ہے نا، کہ لوگوں نے خاص طور پہ انڈیا میں، آپ دیکھ، انڈیا میں میوچل فنڈ کی جو مارکیٹ ہے وہ کتنی زیادہ مطلب آگے چلی گئی ہوئی ہے، وہاں انہوں نے اس کو ریوائیو کیا ہے اپنی اسٹاک مارکیٹ کو، ان دا سینس کہ آرڈنری لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جا کر، وہاں سیونگ کا ریٹ آئی ایم شیور پاکستان سے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اویئرنیس اتنی زیادہ وہ کریٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے اندر۔ یہاں تو اب ایک ہی تو سیکٹر ہے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر، لوگوں کو بس اتنا پتہ ہے زمین خرید لو، پراپرٹی خرید لو، اس میں بہت پیسہ ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اتنی بڑی وہ انڈیکیٹر ہوتی ہے ٹو اے سرٹن لیول کہ جی آپ کی اکانومی تھوڑی بہت فنکشن کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، لیکن اس کو ایک پورا کا پورا بینچ مارک سمجھنا اکانومی کی ریوائول کے لیے، ہاں سکوک پیچھے دنوں فلوٹ ہوئے ہیں، اس پہ پاکستان کو بہت اچھا رسپانس آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں نا اس طرح کی انٹرونشن کرنی چاہیے. وہ سکوک بیسیکلی از اسلامک بانڈ. اب اس کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. ایوری بڈی وانٹس کہ جی ہمیں انٹرسٹ فری جو ہے ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں. اس کی بہت زیادہ وہ اوور سبسکرائب ہوا ہے. تو وہ ایک انٹرونشن تھی اس کے اندر واقعی وہ اس کی وجہ سے شاید اس وقت جو بہت زیادہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے دیکھی ہے کہ ایک تیزی آئی ہے. تو دیٹ کوڈ بی ون فیکٹر ایز ویل. بٹ لیکن وہ واقعی اوور سبسکرائب ہوا ہے. وہ پہلے بھی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے جب کیا. لیکن اس کے علاوہ بائی اینڈ لارج I don't think so کہ stock market is a very very big indicator of economic performance. تو کیا ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے؟ اصل میں تو ایکسپورٹ ہوتی ہے. پھر آپ کی اپنی ایک تو ایکسپورٹ، اس کے بعد آپ کی ایس ایم ای، اسمال میڈیم انٹرپرائزز. آپ کبھی کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ایس ایم ایز کو کتنا، ایس ایم ایز تو ہماری بیٹھی ہوئی ہیں زیرو پہ گئی ہوئی ہیں. ان کی تو کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے. کبھی ہم بیٹھیں گے سٹیٹس لے کر پتہ چلے گا. اس کے بعد آپ ایس ایم ایز ہماری نیگیٹو پہ جا رہی ہے. تو کسی بھی ملک کی یہ دیکھیں آپ ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ایکسپورٹ کہاں سے جنریٹ ہوں گی؟ کوئی لوکل پروڈکشن ہوگی تو ہوگی نا. لوکل پروڈکشن کے لیے جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ رول پلے کرتی ہیں. اچھا پھر لارج مینوفیکچرنگ وہ بھی ہماری نیگیٹو پہ جا رہی ہے. لارج مینوفیکچرنگ میں پتہ نہیں ہم کرتے کیا مینوفیکچر ہم کر رہے تھے جو بالکل ہی رک گیا اور ہمیں پتہ نہیں اس کا فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو پھر ہم کہتے رہے جی ساری زندگی سنتے رہے ایگریکلچر بیک بون پتہ نہیں اس بیک بون کا ہم نے کیا حال کیا اس کے. اچھا پھر ایگریکلچر کے ساتھ جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹیکسٹائل آپ کی ملز ہوتی ہیں. اچھا ایگریکلچر میں کون کون سے ہمارے پروڈکٹس ہیں؟ ہمارے ایک کپاس ہوتی ہے، چینی ہے. اس کے بعد اس کا آپ حال دیکھ لیں کہ ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بھی امپورٹ لیڈ ہو گئی ہوئی ہے تو زیادہ تر. کبھی پھر ہم چینی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، حالانکہ چینی ہمیں گنا اگانا ہی نہیں چاہیے، وہ اتنا پانی کھینچتا ہے. تو جتنا ہم واٹر سٹریس کنٹری ہیں اس پہ ہمیں اب تو ہمیں جیسے دیکھیں یہ انڈیا ملٹ کی طرف جا رہا ہے. باجرہ کتنا زیادہ وہ لوگ اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب پنجاب کی جتنے بھی کراپ ہے وہ واٹر انٹینسو کراپ ہے، خاص طور پہ گنا جتنا بھی ہے. یہ بہت سارا اب وہ اس سے نکلنا چاہیے. بلکہ اب تو ہمیں اس سٹیج پہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم الٹرنیٹیو کراپس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو جو ابھی ریٹینشن ہے ہم بےایمانیوں سے ہی نہیں باز آتے. ہم کبھی چینی کو بہار بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد پھر چینی واپس منگواتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اور کچھ ایک سیکشن ہے وہ یہ حرکت کرتا ہے، ایک سیکشن ہے اس کی ہولڈنگ کرتا ہے. بس دس از ہیپننگ. اینڈ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی یا گورنمنٹ انٹرونشن کے یا ان کے گٹھ جوڑ کے بغیر ہو رہا ہے تو آئی ول نیور بائی دیٹ. یہ تو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ SIFC جو ہے وہ کافی پیسہ لے کے آئے گی. اچھا وہ کب آئے گا؟ میڈم وہ بھی پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے. وہ تو گئے تھے، ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. وہ دبئی بھی گئے تھے، وہ پتہ نہیں کویت بھی گئے تھے. لیکن آئیں گے، پیسے تو آئیں گے. سنیں MOU کافی سائن ہو گئے ہیں. MOU سائن ہونا وہ آپ ہی نے پچھلی طرح MOU سائن ہونا اور وہاں سے گارنٹی لے کر آنا وہ دو الگ باتیں ہیں نا. MOU تو میرا خیال ہے اس کے سٹیٹس پہ بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے. کتنے MOUs پاکستان نے سائن کیے ہیں؟ یہ بات تو صحیح ہے لیکن ایٹ لیسٹ موونگ ان لیکن دا کون رائٹ آئے گا؟ وہ کون آئے گا؟ اور پھر سب سے وہ بڑی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ جو پاکستان وہ جو ریکوڈک میں جو وہ بیرن گولڈ کچھ شیئرز اس کے ہیں، کچھ حکومتیں پاکستان کے ہیں، تو پاکستان اپنے شیئر جو ہے وہ سعودیز اور اماراتیز اور ان کو دے دے گا تو وہاں سے پیسہ آئے گا. ڈو یو تھنک کہ اٹ کین بی اے ٹرن اراؤنڈ؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیسہ ہمیں اگر 20 سے آپ 25 دیکھیے گا. ڈالر. ایک سیکنڈ آپ کی سوری ادھر ہی بات کاٹتی ہوں. یہ جو سی پیک کا حال ہوا ہے نا، SIFC کا وہ بھی پیڑا حال ہونا ہے. جسٹ مارک مائی ورڈز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ لوکل سٹیک ہولڈرز کو یہ آپ دیکھیں روز، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں ٹیررزم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، دے آر پہلی بات ہے کہ آپ جب تک آپ افغانستان والا مسئلہ نہیں کنٹرول کریں گے نا،
لیکن यहाँ میڈم یہ دہشت گرد جو ہیں ان کو یہ تو احساس ہوگا نا کہ یہ انویسٹمنٹ برادرلی اسلامک کنٹری उफ, سعودی عربیہ اور یو اے سے آ رہی तो ہے. ब्रदरली चाइना ब्रदरली नहीं है, वो तो हायर نہیں देन نہیں وہ تو माउंटेन سمجھتے डीपर ہیں देन نا کہ وہ ओशन. مسلمان نہیں ہیں, ادھر تو شرم کریں گے نا وہ کہ چلیں بھائی. دیکھ لیتے ہیں آپ کا. اچھا وہ اگر اگر یہ اللہ کرے پاکستان کے حق میں بہتر ہو، لیکن آپ سب سے پہلی بات ہے کہ بلوچستان کو آپ بلوچستان میں دے آر ناٹ سنسیئر ٹو ڈیولپ بلوچستان فرام واٹ ون کین اپیرنٹلی اتنے سی. پیسے لگا دیے ہیں, آپ کتنے کہہ رہی ہیں کتنے سنسیئر, لگائے ہیں، کتنے لگائے ہیں. اربوں ڈالر ادھر روڈ انفراسٹرکچر. آپ گئی ہیں بلوچستان؟ وہ بلوچستان میں جا کے کتنا دیکھیں آپ گوادر. وہ گوادر تو کنہوں نے خریدا ہے؟ گوادر میں زمینیں کس کے پاس ہے؟ کون مالک ہے ان زمینوں کا؟ وہاں سے کون اس کی فشری جو ہے وہ کس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس کو؟ خاصی ہے اگر لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ. اب وہ کر رہے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تربت میں جا کر آپ حال دیکھیں، آدھے سے زیادہ بلوچستان جو ہے وہ گیریزن، بلوچستان کا بھی کشمیر والا حال ہے، گیریزن سٹی ہے، جگہ جگہ چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں. وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی تو رکھنی پڑے گی, جب دہشت گردی زیادہ ہوگی اس کو کاؤنٹر بھی تو کرنا ہے نا. تو وہ کاؤنٹر کرنا ہے، لیکن وہ بس پھر دہشت گردی کاؤنٹر کریں کہ دہشت گردی ختم نہ کرنا. نہیں کاؤنٹر آپ کو کریں گے تو ختم ہوگی نا. چلیں ٹھیک ہے، دیکھ اللہ کرے پاکستان میں، ہم تو خود پاکستان میں ہی ظاہر ہے، یہی ہم نے رہنا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں وہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے کہ آپ نے وہاں کے ایک بندے کو سپیکر بنا دیا، ایک کو چیئرمین سینٹ بنا دیتے ہیں، ایک کو آپ نے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنا دیا، ایک کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا. یہی بس بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے. ارے بھائی وہ تو پہلے بڑے پیسے والے بڑے تگڑے لوگ ہیں وہاں کے انڈیجن، اور یہ لوگ جا کے وہاں، یہ تو اسلام آباد آ کے بس جاتے ہیں. وہ جو ان کا رسانی تھا وزیر اعلیٰ، وہ اسلام آباد میں رہتا ہی نہیں تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. وہ اسلام آباد میں رہتا ہی، وہ کوئٹہ میں بلوچستان میں رہتا ہی نہیں تھا. اس نے جتنا ٹینیور 5 سال کا، وہ 5 سال ادھر ہی، جس نے کہا تھا ڈگری نکلی ہو یا اصلی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رہتا ہی اسلام آباد میں تھا. تو یہ سارے، یہ قاسم سوری تھا، یہ رہتا ہی اسلام آباد میں تھا. انہوں نے بلوچستان سے ووٹ لے لیا لیکن یہ رہتے وہاں ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ مشرف نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اس نے کہا تھا ان کا تو سارا جو سردار ہیں یہ اصل میں دے آر کرپٹ، دے آر دی مافیاز، دے آر دی پیپل who are to be blamed for the undermine اور انڈر ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. تو یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ون ون ہے کہ جی ان کو بس قابو میں کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی پورے سسٹم کو ڈیریل کرنا ہوتا ہے، اٹ اسٹارٹس فرام بلوچستان. نہیں تو بلوچستان میں تو میڈم دیکھیں نا, وہاں پہ بھی تو پولیٹک لوگ بیٹھے ہیں, ان کا بھی تو کام ہے نا کہ اپنی کوئی اپنا بھی دماغ لڑائے نا تو سارا وہ ٹائم. دماغ، وہ تو سارا انہوں نے دماغ کیا لڑانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ملک دینے والی کاؤ ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو گروی کیا ہوا ہے. بس کیا آپ کو بھی پتا ہے معصوم بنے ہوئے. نہیں نہیں, میں تو میڈم جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے تو میں ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دی ڈاٹس. نہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں. بلکہ اب زیادہ دور ہم نہیں جاتے، 15 سال کی ہسٹری نکالیں. جس وقت پاکستان کی پوری پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے، اس کے سب سے پہلے بلوچستان سے شروع کرتے ہیں. لیکن میڈم ابھی تو جو انویسٹمنٹ گئی ہے دنیا کو تو میسج یہی گیا ہے نا کہ بھائی یہاں پہ چیزیں بہتر ہیں, مطلب اچھا بھلا پیسہ لگا ہے. وہ پھر دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ جب تک پاکستانی خود کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, جب تک مارکیٹ ایفیشینٹ نہیں ہوگی, لوگ اونرشپ نہیں لیں گے, تو پھر چین کا اکیلے کا کام تو نہیں ہے ادھر لا کے پیسے لینا. جو پاکستانی بزنس مین سارا ٹائم حکومت سے ٹیکس بریکس لیتے رہتے ہیں, ان کا بھی تو کام ہے نا یار. اس میں وہ جو ٹیکس زون بنیں گے وہاں پیسے لگائیں. وہ جو وہ لگانا، میری بات سنیں، بہت سارے اچھے بزنس مین ہیں. میں خود بزنس مین، کچھ جو سیکٹر میں ہم، آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ رہ کر کام کریں آخر، لیکن وہ خود تنگ ہے. یہاں کا لوکل بزنس مین تنگ ہے پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی پالیسی کو چلنا ہی نہیں دیتے. پچھلے دنوں کامران خان کے پروگرام میں ایک آئی ٹی کی، جو پاکستان کا آئی ٹی کا جو ایسوسی ایشن ہے، ان کی وہ سابق کوئی صدر تھی، وہ آئی ہوئی تھی خاتون. وہ بتاتی ہے، کہتی ہیں کہ ہم لوگ ایک دن جاتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں، ایک ہفتے کے بعد جاتے ہیں، وہاں چہرہ بدلا ہوتا ہے. ایک پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے پروسیس ود ان پروسیس ود ان پروسیس ود ان پروسیس، اتنی ریڈ ٹیپزم ہے. 7 8 8 9 9 10 10 12 12 دن ایک چھوٹے سے کام کو لگ جاتے ہیں، آپ کو پش کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو دیکھیں، لوکل جو بزنس مین ہے وہ چاہتا ہے بزنس کرنا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ پالیسی اسٹیبلٹی نہیں ہے.
ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کا FBR نئی پالیسی لے آتا ہے. ان کو بھی پتہ نہیں ہے، ہم نے پتہ ہے یا نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. روز ایکسپورٹ کی پالیسی بدلی ہوتی ہے، روز امپورٹ کی پالیسی بدلی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ملک تو چلتے ہیں 5-5 6-6 10-10 سال کی ویژن کے ساتھ. وہ ایک پالیسی بناتے ہیں، اس کے اوپر سٹک کرتے ہیں. دیکھیں آپ جب کسی کوئی گول آپ سیٹ کرتے ہیں نا، تو اس گول پہ جانے کے لیے مینز ہوتے ہیں. Every smart person or smart organization would never change their goal post, but they will keep changing their means. اب پہنچنا ہے آپ نے سوچا کہ یہ $5 ٹریلین کی آپ نے ایک اکانومی بنانی. اب وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ راستہ تو چینج، آپ کچھ نہ کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں، لیکن آپ گول پوسٹ ہی چینج کرتے رہتے ہیں. میڈم آخر میں یہ بتائیں، ہم 5G چلانے کے قابل ہیں کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. 60% لوگ ہیں انڈیا والے، تو وہ 5G چلا گئے ہیں. پوری دنیا میں 5G تو بڑا ٹک 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 چلتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. میں تو خود بھی استعمال کیا ہے کبھی باہر جاؤں تو. ہمارے ہاں جو ہے وہ کیوں نہیں چل سکتا میڈم؟ اتنے لڑکے لڑکی ہیں، بڑا فون لڑکے استعمال لڑکیاں دیکھیں دسو لڑکے لڑکیوں کے اندر سے کیا وہ آپ نے وہ بات کر لی کہ سٹنگ پی لو سٹنگ پی لو تے ہاتھ لگا دو خود ہی چلنا شروع ہو جائے گا. پنکھا بھی چل جائے گا، AC بھی چل جائے گا، گڈی بھی چل جائے گا. اور نہیں بھائی، اچھا ایسے نہیں ہوتا. وہ جو موبائل ہولڈر ہیں ان کے موبائل کے اندر کیپیسٹی ہے 5G کی. پہلی بات ہے ہاں موبائل 2 لاکھ روپے حکومت ٹیکس لیتی ہے آئی ہاں، فون کو یا وہ اس کو پہلی کرنے تو کے بات ہے لیے. یہ ٹیکس جو ہے دیکھیں آپ جب آپ نے جب ایلیٹ اکانومی بنانی ہوتی ہے نا، تو آپ اس طرح کے اسٹوپڈ ٹیکسز لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہر کوئی تو ٹیکس سے پہلے بھی سب کوئی بھی زیادہ میجورٹی میں لوگ ایپل افورڈ نہیں کرتے تھے، ٹیکس کے بعد بھی کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہ جس قسم کا ہم نے ٹیکسیشن سسٹم اپنا موبائل اور IT انڈسٹری کو جتنا آپ کو ریبیٹ دینی چاہیے، جتنا آپ کو اس کو فری فال کرنا چاہیے، اتنا آپ نے اس کو اسکنجے میں بند کر دیا. اسی لیے پھر اور بہت سارے مطلب 5G کا تو پہلے تو بات ہے انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. آپ اس کو تو چھوڑ دیں، انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے آپ کے. انفراسٹرکچر کا تو یہ حال ہے کہ بہت سارا آپ نے 5G کے لیے جو آپ کو انفراسٹرکچر ضروری چاہیے ہوتا ہے، جو بینڈ وتھ وغیرہ، وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے. آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، اس کی کیپیسٹی کے آپ چارجز دے رہے ہیں. بہت سارا آپ کا اسٹیج پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ ہم یہ لے آئیں گے آئی ایم شیور. جیسے ملٹری کورٹس کو انہوں نے بحال کروا لیا نا، تو یہ بھی آ جائے گا، 5G بھی آ جائے گا. لیکن 5G جس طرح 4G، میں آپ کو ساہیوال کتنا دور ہے لاہور سے؟ کوئی خاص تو نہیں جتنا آج کل کنیکٹیوٹی اتنی آسان ہوئی ہے. ساہیوال میں جو ہم نے تو دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں بنائی ہوئی نا، ہر جگہ یونیورسٹی. وہاں یونیورسٹی کے پتہ نہیں بہت سارے کچھ لوگ بچے مجھے ملے تھے، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں جی وہاں انٹرنیٹ کنیکشن ہی نہیں ہے، وہ نیٹ ورک ہی نہیں آتا، تو 5G نے کتوں آنا ہے نہیں یونیورسٹیوں ایسی کے بات اندر. نہیں. میں اچھا روز چلیں، ایسے تھا. میں ایسی بات نہیں ہے چلیں. میرا ایک بیسٹ فرینڈ ساہیوال سے ہے، میں اس کو اکثر فون کرتا ہوں، ٹک ہاں وہ واٹس تاڑے ایپ. بنگر ابیر ہوئے گا، یوٹیوب چینل چل دے ہوں گے، نہیں وہ اس کے پاس ہے میڈم، فون پہ بات کرتا ہے. وہ نہیں دیکھیں، میں ذمہ دار آپ ہے، کی میجورٹی کی بات کر ذمہ رہی دار ہوں. ہے، ذمہ دار ہے. میں جب ہاں ذمہ دار ہے نا، تو ذمہ دار کی نہیں آئے گا. میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں سچ آپ کو بتا رہی ہوں. میں بہت سارے یہ انٹیریئر آپ سندھ چلے جائیں، انٹیریئر پنجاب دیکھیں. اگر تو آپ نے اگر آپ نے یہ کہا نا کہ جو میجر اربن سٹیز ہیں بس وہی ہمارا اثاثہ ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کا 5G بھی چل جائے گا، تو آپ کا 4G بھی چل جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی کچھ 24-25 کروڑ کی جتنی بھی 200 آبادی ہے، وہ ساری ہماری آبادی ہے، اور سب کے ساتھ ہم نے ایکویٹی کے ساتھ چلنا ہے، ایکوالٹی کے ساتھ چلنا ہے، تو ابھی تو سائبر ان ایکوالٹی ہے، بہت زیادہ ہے. سائبر ان ایکوالٹی بہت زیادہ ہے، اس کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو بیسیکلی تو آپ نے ساری قوم کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو یہ ساری صرف آئی فون کی بات نہیں ہے کہ جی آئی فون لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ بہت سارے ٹیلی فونز جو ہیں صحیح کہہ رہی ہیں میڈم. یہ سائبر ان ایکوالٹی کی آپ نے بات کی، یہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ نے کہا کہ اتنے لوگ ہیں ان کو ان کی انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی آپ بڑھائیں. ایک تو فنڈامنٹل رائٹ ہونا چاہیے ہاں میڈم، فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور آپ دیکھیں نا، آپ مطلب کس طرح سے لوگوں کو آپ وہ خرید تو سکیں گے نہیں، اس کو اپ گریڈ کرنا اپنے سسٹم کو. ان کے فون مینوفیکچرنگ کے پرابلمز ہیں بہت زیادہ. وہ لوکل، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوکل مینوفیکچرنگ کرائیں گے 5G کی. چلے دیکھ لیتے ہیں، اللہ کرے ہو جائے.
وہ یہ فواد چودھری صاحب نے بھی شروع کیا تھا. پہلے تو اس کا بتائیں وہ کہاں تک پہنچا جو لوکل وہ فواد صاحب جیلوں آ کے دس سکتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں لوکل مینوفیکچرنگ شروع کروا دی. آپ کو یاد ہوگا جب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سائنس کے منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے جو ہے وہ پروڈکشن شروع ہو گئی ہے, وہ پتہ نہیں کہاں ہوئی ہے. اور پاکستان کو تو کانٹریکٹ نہیں کرنے آتے انویسٹرز کے ساتھ. پاکستان کو تو چاہیے کہ آپ سوچیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود اور یہاں جو ہارڈیز ہے اس کا برگر دیکھیں, وہ ان کو پوچھیں جی وہ گوشت جو ہے نا وہ بیف ہم باہر سے کیوں وہ باہر سے منگواتے ہیں بیف. آپ اس پہ خود آپ کانٹریکٹ ایسا کریں کہ جی ہماری لوکل انڈسٹری کو آپ سپورٹ کریں گے. لوکل بیف یوز ہونا چاہیے جبکہ آپ کے ایگریکلچر میں لائف سٹاک پارٹ آف ایگریکلچر ہوتا ہے. یہ پورا کومبو ہوتا ہے. یہ ایگریکلچر صرف یہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی. لائف سٹاک از پارٹ آف دیٹ ایگریکلچر. آپ نے کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں اپنے ملک کی محبت میں کیے. میں کہتی ہوں کہ کیوں ہم 2200 2500 3000 روپے کا برگر کھائیں, کیونکہ جی باہر سے. اور ہارڈیز جیسا کنزیومر پروڈکٹ اٹس اے کنزیوم. یہاں تو نا کہ بڑی کوئی اسپیشل برانچ آ رہی ہے جس کا گوشت جو ہے وہ واقعی جرمنی کے فلانے کسی شہر سے آنا ہو تو سمجھ آتی بھی ہے کہ جی منہ میں رکھے گا تو میلٹ ہو جائے گا, وہاں خاص فارمنگ ہو رہی ہے. اٹس این آرڈنری بیف. آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہی نہیں ایسے کیے ہوئے کہ وہ آپ کی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں میڈم. یہ دیز آر سم ویری پریسنگ ایشوز, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب ہمارے پاس ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو چیزیں میں الیکٹڈ گورنمنٹ آتی نہیں ہے, اس کو کام کرنے دیں. جی وہی مطلب میرا کہنے کا مقصد آپ نے اگر 6 مہینے کے بعد نیب کو دوبارہ سے زندہ کر دینا ہے, نہیں وہ اس کے نیب کے بعد چیئرمین نے کہا ہے, اس نے کہا کہ وہ جو بیوروکریٹس پہ کوئی کیس نہیں بنے گا. اگلے دن کہا انہوں نے. وہ اس کو ویسے یہ بیان ہی نہیں دینا چاہیے تھا, کر کے دکھاتے. اور اس کا وہ نہیں نہ کریں گے, وہ ٹو ون دا کانفیڈنس آف دا بیوروکریٹس کے پھیلاتے سائن کرو, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خالی نیب کا یہ مسئلہ, باقی بھی اور مسائل ہوتے ہیں. کبھی میمو گیٹ نکال کے لے آتے ہیں, کبھی کچھ ڈرامہ آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ کیس, پھر کسی ایک پارٹی کو کہہ دیتے ہیں فلانی پارٹی پہ کیس کر دو, فلانی پارٹی اس پہ کیس کر دیتی ہے. وہ مطلب مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوا, حالانکہ آئی ایم ناٹ ان فیور آف اینی پارٹی. 2008 میں وہ لوگ آئے ہیں, ان کی زندگی ساری کورٹوں میں ہی گزری تھی. پورے 5 سال انہیں کورٹ کچہریوں میں کاٹے تھے. کبھی وہ رینٹل پاور میں کورٹوں کو دھکے کھا رہے ہوتے تھے, کبھی میمو گیٹ میں کورٹوں کے دھکے کھا رہے ہوتے تھے, کبھی کچھ. ساری بیوروکریسی, ساری ان کی مشینری جو تھی وہ تو کورٹ میں لگی تھی. تو کام کسی نے کیا کرنا ہے؟ آپ کسی کو کام کرنے دیں, اس کے بعد آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے بنتے ہیں. جب کام ہی نہیں آپ نے کرنے دینا کسی کو. لیٹس سی میڈم, اب یہ حکومت آتی ہے تو شاید چیزیں بہتر ہوں گی. ون شوڈ بی ویری ہوپ فل. تھینک یو ویری مچ دردانہ نجم صاحب. اور آئی ایم ہوپ فل کہ نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان پہ پورا بھی اترے ہیں. وہ بھی دیکھیں نا, یہ کولائڈ کرتے. اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا نا, اس کا ایک کلوز تھا بڑا اچھا. وہ یہ تھا کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گی اگینسٹ وہ ماورائے آئین جو قوتیں ہیں ان کے. اب پھر ہم نے وہی کام شروع کر دیا. ہم نے وہ ایک ہونے کا کام, اب یہ جب تک یہ یونٹی ہونی ہوگی نا. اب دیکھیں نا, پی ڈی ایم کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ان کو سیاسی موت مرنے دیتے. پی ٹی آئی کو مرنے والی تھی 1 سال کے اندر اندر, لیکن یوں نے ہری آپ نے کہا نہیں چیز, پورا سسٹم آپ نے لپیٹ دیا. وہ پورا کا سورا یہ ٹیلینور اسی سسٹم کا خاشیانہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. یہ ٹیلینور تو ایک ہے نا, اتنے زیادہ سٹارٹ اپس پاکستان میں شروع ہوئے تھے جو انٹرنیشنل تھے, جو چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے. اتنی اچھی کمپنیاں پوری تھیں لاہور میں. آئی نو مینی پیپل ہو ہیڈ لیفٹ, لوکل چلے گئے. تو اس طرح ہی کام ان کو کرنے دیں. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کی زیادہ ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتاؤں, ماورائے آئین جو قوتیں ہیں وہ تو اپنا کام کر ہی رہی ہیں, وہ تو یونائٹڈ ہیں. ان کا تو پرانا چیف اور نیا چیف کٹھے بیٹھ کے وہ جو ہے نا وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو دے ہیو ٹو یونائٹ دیم سیلف, اور صبر سے کام لیں. سب کی باری آتی ہے. اٹس اے ڈیموکریسی, ایک طرف ڈیموکریسی کہتے ہیں اور حصے دار ہے. پی ایم ایل این پتہ نہیں کس منہ سے کہتی ہے کہ جی احتساب ہو, راحیل شریف کا احتساب ہو, باجوہ کا احتساب ہو. تو بھی کیوں آپ احتساب کیسے مانگ رہے جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا تھا؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کو جتنا مرضی کانسٹیٹیوشنل کور دے دیں, نو بڈی ول بائی اٹ.
لیٹس سی میڈم پبلک کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، بیکاز یہ پبلک اللہ کرے پبلک ڈیسائیڈ کرے. آپ ایک سوال کرتے ہیں اس کے 10 سوال ہے. اللہ کرے پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. میڈم اور کیا جن تو نہیں ووٹ پانا پبلک. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ دردانہ صاحبہ. اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. آپ ہمیشہ ایک فیکٹ بیسڈ اپروچ دیتی ہیں اینڈ آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اللہ کرے پاکستان ہمارا ہونی بھی چاہیے. ہم نے ادھر ہی رہنا. انشاءاللہ. تھینک یو. اوکے خدا حافظ. بائے بائے.